Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to Pakistan Studies class. Hopefully you're all doing fine and you're all healthy. उम्मीद है आप लोग enjoy करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होगे. दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही है. जी हमारा आज का टॉपिक है काबीना मिशन प्लान 1946 या कैबिनेट मिशन प्लान भी इसको कहते हैं. होता क्या है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमने इंतखाबात 1945 और 46, 1945 और 1946 के जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी किया था. उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ ही बरतानिया में लेबर पार्टी जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ गई. लेबर पार्टी जो है जैसे इक़्तिदार में आई, वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड डैली ने बरसगीर के मुस्तक़बिल के बारे में सियासी जमातों से रब्ता करने के लिए एक ख़ुसूसी मिशन ऑर्गेनाइज़ किया. और उस मिशन के जो मेन मेंबर्स थे वो 3 वज़रा थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, E.V. अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस. ठीक है, इन 3 लोगों की सरबराही में मिशन जो है वो हिंदुस्तान में भेजा गया. उस मिशन का मकसद था कि जो भी हम पीछे भी देख चुके हैं, मुस्लिम लीग का मुतालबा सेपरेशन, कांग्रेस का मुतालबा सिर्फ भारत को छोड़ दो और इक़्तिदार जो है वो मेजॉरिटी के पास चला जाए. इन सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ये मिशन जो है ये यहाँ पर भेजा गया. इस मिशन के अरकान ने बरसगीर में आते ही मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं से, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के रहनुमाओं से, वज़राए आला से, सूबाओं के जो वज़राए आला थे, गवर्नर जनरल के, इन सब की जो है वो राय ली, इन सब से मुज़ाकरात किए. मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अपना जो नज़रिया था वो उस पर कायम थे. मुस्लिम लीग ने तक़सीम और तख़लीक़ के पाकिस्तान को मसाइल का वाहिद हल करार दिया, जबकि कांग्रेस ने जो अखंड भारत वाली एक उनका कॉन्सेप्ट था, जो वाहिद कौम की बुनियाद पर जनूबी एशिया में वो किसी भी किस्म की तक़सीम नहीं चाहते थे, तो वो उन्होंने टॉलरेट नहीं की. उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है दो कौमी नज़रिया को मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान के तसव्वुर को सख्ती से झुठला दिया. मुज़ाकरात में थोड़ी तनाव की कैफियत भी रही. वजह ये थी कि जब मिशन को हिंदुस्तान भेजा गया तो वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ने पार्लियामेंट में बयान दिया था कि किसी भी अक़लियत को वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. वीटो पावर आप कह सकते हैं किसी भी डिसीजन के मुतालिक जो है कोई एक पार्टी जब अपना हक़ इस्तेमाल कर सकती है उसको स्टॉप करने का या डिसीजन लेने का, तो उसको वीटो पावर कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि जिसको वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो एक फ़ैसला किया जाएगा उसी पे सबको चलना पड़ेगा. कांग्रेस इस बात से बहुत खुश हुई थी, लेकिन कायदे-आज़म ने इस पर तनकीद भी की. उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दिया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है और दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर आइनी मसाइल का हल चाहती है. कायदे-आज़म ने मिशन से बातचीत के दौरान कहा कि बरसगीर एक मुल्क नहीं और ना ये कौम का वतन है. मुसलमान जुदागाना तशख़्ख़ुस रखने वाली कौम है जिसे अपना मुस्तक़बिल का तयन करने का पूरा हक़ हासिल है. कायदे-आज़म को ये कहने की ज़रूरत पेश इसलिए आई बिकॉज़ जब वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि अक़लियत को वीटो पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो इसका मतलब साफ़ था कि मुस्लिम लीग जो भी चाहती है उसको वो करने का हक़ नहीं दिया जाएगा. काबीना मिशन की तजावीज़ जो उन्होंने इन सारी डिस्कशन के बाद, अलग अलग लीडर्स के बाद, अलग पार्टीज़ के साथ, गवर्नर जनरल के साथ जब सारी डिस्कशन करने के बाद जो उन्होंने तजावीज़ पेश की, उसमें मेजर तजावीज़ 5 तजावीज़ थी, जिसमें इंडियन यूनियन, सूबाई ग्रुप बनाना, आइन साज असम्बली का बनाना, यूनियन से अलहदगी और हक़ इस्तेदाद. ये सारी चीज़ें जो हैं ये तजावीज़ पेश की थी उस मिशन ने. ठीक है, हम इन तजावीज़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल से देखते हैं. सबसे पहले इंडियन यूनियन की अगर हम बात करें तो उनकी ये तजवीज़ थी कि बरसगीर को एक यूनियन की शक्ल दी जाए. यूनियन में कई सूबे और कई रियासतें शामिल होंगी. वफाक बनाया जाएगा. मरकज़ी हुकूमत जो है
وہ وفاق کے پاس ہوگی۔ امور خارجہ، امور دفاع اور مواصلات کے جو محکمے ہیں وہ بھی مرکزی حکومت کے پاس ہوں گے۔ باقی جتنے بھی امور ہیں وہ صوبوں کے حوالے کر دیے جائیں، وہ اپنے امور کو خود حل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ مرکز کو محصولات یعنی ٹیکسز لگانے کا اختیار جو ہے وہ مکمل طور پر ہوگا۔ دوسری جو تجویز تھی وہ صوبائی گروپ بنانے کی تھی۔ انہوں نے یہ تجویز دی کہ ہم تمام جو صوبے ہیں ان کے 3 گروپس بنا دیتے ہیں۔ گروپ اے میں بمبئی، مدراس، یو پی، اڑیسہ، سی پی اور بہار۔ گروپ بی میں پنجاب، سرحد، سندھ اور گروپ سی میں بنگال اور آسام۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ نئی نوعیت کا وفاق بنایا جائے گا جس میں مرکزی تنظیم، صوبائی تنظیم اور گروپ تنظیم تین طرح کی تنظیمیں بنائی جائیں گی۔ ویسے عام طور پر کیا ہوتا ہے، مرکزی ہوتی ہے اور صوبائی ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی اس وقت یہی ہے، لیکن اس میں ایک تیسری چیز ایڈ کی گئی، وہ تھی گروپ کی تنظیم۔ مرکز اور صوبوں کے اختیارات کیبنٹ کے پاس کر دیے جائیں، کیبنٹ کے پاس ہوں گے، لیکن جو صوبوں کی تنظیم ہے وہ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی تنظیم کے درمیان اختیارات اور امور کی تقسیم کے بارے میں جو ہے وہ خود بااختیار ہوگا۔ یعنی صوبوں کے جو فیصلے ہیں وہ صوبے کریں گے، اور جو گروپ ہے وہ کسی بھی گروپ کے جتنے بھی صوبے ہیں وہ سب مل کے اپنے جو انٹرنل میٹرز ہیں وہ دیکھیں گے۔ لیکن مرکزی حکومت کیا ہے، وہ وفاق کے پاس ہوگی، مرکز کے پاس ہوگی، جو چیزیں پہلے ہم نے بتائیں، جو بھی وہ انہوں نے امور دفاع ہیں، امور خارجہ ہیں، امور مواصلات ہیں، کمیونیکیشن ہے، فارن افیئرس ہیں اور ڈیفنس افیئرس ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہوں گی، اور اس کے علاوہ ٹیکسز امپلیمنٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہوگا۔ صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے، یعنی جو بھی ان کو نشستیں ملیں گی، جو بھی ان کی اپنی اسمبلیز بنے گی وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی سے نکلیں گی۔ ٹھیک ہے، اب اور وہ جو جتنی بھی نشستیں ان کو دی جائیں گی وہ ریشو آف پاپولیشن کے تناسب سے دی جائیں گی، جن صوبوں کی جہاں پر یہ پاپولیشن جیسے مسلمانوں کی ہے، جتنی ان کی پاپولیشن ریشو ہوگی اس کے اکارڈنگ ان کو سیٹس دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز جو انہوں نے تجویز دی وہ تھی آئین ساز اسمبلی۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مل کر مرکزی آئین ساز اسمبلی کا چناؤ کریں گے، اور مرکزی آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ پورے بر صغیر کے لیے آئین تشکیل دے گی۔ ٹھیک ہے، صوبائی اسمبلیاں مل کے ایک آئین ساز اسمبلی کا چناؤ کریں گے، اور وہ آئین ساز اسمبلی جو ہے وہ پورے بر صغیر کے لیے ایک مرکزی آئین بنائے گی، اور اسی آئین کے تحت جو ہے وہ تمام صوبے جو ہیں وہ اپنا اپنا آئین بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، گروپ جو ہیں مرکزی آئین بن جائے گا تو تینوں صوبے جو گروپ ہیں، صوبائی گروپ اے، گروپ بی اور گروپ سی، وہ اپنے اپنے آئین بنائیں گے۔ کیونکہ تینوں گروپس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنے انٹرنل میٹرز جو کامن ہوں گے وہ ان پہ فوکس کر سکتے ہیں، وہ ان کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم کے دوران عبوری حکومت فوری طور پر قائم کر دی جائے گی۔ عبوری حکومت ہوتی ہے کہ جب تک مین کیبنٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی، جب تک اسمبلی اور کابینہ بن نہیں جاتی ہے، تب تک وقتی طور پہ جو حکومت کا اختیار ہے وہ ایک مخصوص جماعت کو دے دیا جاتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اسے ہم عبوری حکومت کہتے ہیں۔ عبوری حکومت فوری طور پر قائم کی جائے گی۔ یہ حکومت آئین کی تشکیل تک، جب تک آئین تشکیل نہیں دے دیا جاتا، عبوری حکومت ہی نظام چلائے گی۔ عبوری حکومت میں بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل کیے جائیں گے، اور عبوری حکومت میں تمام وزراء مقامی ہوں گے، کوئی انگریز جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ کیبنٹ انتظامی امور میں بااختیار ہوگی، جو بھی ان کے ایشوز ہیں وہ انٹرنل لوگ ہوں گے، اندرونی لوگ ہوں گے، انگریز اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ ہر صوبے کو اپنے پسند کے صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل، جیسے گروپ بی میں پنجاب، سرحد اور سندھ ہیں، اور گروپ سی میں بنگال اور آسام ہیں، ایسے ہی گروپ اے میں بمبئی، مدراس، یو پی، اڑیسہ، سی پی اور بہار ہیں۔ ان تینوں میں سے جو کوئی بھی
کسی دوسرے صوبے کے ساتھ کسی دوسرے گروپ میں ایڈ، اگر پنجاب جو ہے وہ گروپ بی سے نکل کے گروپ سی میں جانا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہوگا، لیکن مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد، ٹھیک ہے، جب حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی، مرکزی آئین بن جائے گا، اس کے بعد ان کو یہ حق دیا جائے گا۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہند یونین سے علیحدگی۔ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے کوئی ایک یا دو صوبے یونین سے علیحدہ ہو جانے کا فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مین یونین سے الگ ہو کے ایک آزاد ریاست کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنے طریقے پہ اگر چلنا چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن 10 سال کے بعد، ٹھیک ہے، وہ 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد یونین سے علیحدگی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کیا ایک انڈین یونین کی شکل پہ بر صغیر میں ایک حکومت قائم کی جا رہی ہے نا، وہ اس یونین سے علیحدہ ہونے کا کسی بھی گروپ کو، جو صوبائی گروپ بنے ہیں، گروپ اے بی سی، کوئی بھی گروپ اگر یونین سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کو یہ اختیار دیا جائے گا، لیکن 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو گروپ بی اور سی میں، جیسے گروپ بی میں پنجاب، سرحد اور سندھ ہیں، گروپ سی میں بنگال اور آسام ہیں، یہ سارے مسلم اکثریتی صوبے ہیں۔ تو اس طرح سے انڈائریکٹلی اگر یہ چاہیں تو یہ 10 سال بعد یہ 5 صوبے مل جائیں، گروپ بی اور سی مل جائیں اور یونین سے علیحدگی اختیار کر لیں، تو اس میں انڈائریکٹ ایک وے تھا، لیکن فوری طور پہ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ یہ لیٹر بعد میں یہ بات ڈسکس ہوئی، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پانچویں چیز تھی حق صداد۔ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کابینہ مشن کی تجاویز کو ناپسند کرتی ہے تو وہ ان کو مسترد کر سکتی ہے، ان کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی تجاویز، جتنے بھی پوائنٹس ابھی ہم نے ڈسکس کیے، انڈین یونین، صوبائی گروپ، آئین ساز اسمبلی، ہند یونین سے علیحدگی، ان سارے پوائنٹ سے اگر وہ کوئی بھی پارٹی جو ہے، سیاسی جماعت جو ہے وہ ڈس ایگری کرتی ہے تو وہ ان کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اگر ان کو ناپسند ہے تو وہ مسترد کر دے گی اس کو۔ لیکن جو عبوری حکومت قائم ہوگی وہ صرف اسی سیاسی جماعت کو لے کر کی جائے گی جو تجاویز کو قبول کرے گی۔ جو جماعت تجاویز قبول نہیں کرے گی وہ عبوری حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، یعنی اگر مسلم لیگ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو وہ عبوری حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، اگر کانگریس جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو وہ عبوری حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، اگر دونوں ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو دونوں کے ممبرز کو ملا کے عبوری حکومت قائم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان ساری تجاویز کو دیکھ کر جو ایک رد عمل آیا وہ فوری طور پر جو ایک انسٹنٹ ریاکشن تھا، انڈین نیشنل کانگریس بہت خوش تھی کہ ظاہری بات ہے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں پاکستان کا کہیں دور دور تک ذکر نہیں تھا۔ کیبنٹ مشن پلان کی جتنی بھی تجاویز تھیں ان میں کہیں پر بھی دور دور تک پاکستان کا تعلق نہیں تھا، تو کانگریسی حلقوں نے فوری طور پر اس کو بہت پسند کیا۔ کانگریسی سیاستدانوں نے، اخبارات نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا، گلیوں بازاروں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ کابینہ پلان کو مسلم لیگ کی شکست کا نام دے دیا گیا۔ نہرو نے کہا، جواہر لال نہرو نے کہا کہ جی پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا۔ ایسے ہی آبزرور میں یہ پبلش کیا گیا کہ جی کانگریس کو پلان منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خواب بکھیر چکا ہے۔ مسلم لیگ کا فوری ری ایکشن، وہ بہت مایوس تھے ڈیفینیٹلی، جو چیز نظر آ رہی جیسے پاکستان کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا تو وہ اس مشن کو کمپلیٹلی پاکستان کے مخالفوں کی فتح سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پلان میں پاکستان کا ذکر نہیں آیا اور مسلم لیگ کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسائل کا حل دو آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف میں پبلش ہوا، مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے، حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا۔ 1946 اور 45 کے جو انتخابات تھے اس کی صورتحال بالکل واضح تھی۔ مسلمانوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور جو مسلم لیگ فیصلہ کرتی ہے یا جو مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو تمام مسلم عوام کا ہے، برصغیر کی تمام مسلم عوام کا وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ مسلم لیگ کا ہے۔
گاندھی نے اپنے اخباری بیان میں کہا کہ پلان کے تحت جو نظام قائم ہوا اس میں ناپسندیدہ حصوں کو جب بھی مقررہ چاہے گی بدل سکے گی۔ گاندھی یہ دیکھ رہے تھے یہ پلان کامیاب ہو گیا ہے، اور جو وہ دیکھ رہے تھے انڈیا یا کانگریس یا گاندھی جی جو چیز دیکھ رہے تھے اس میں کیا تھا، مکمل طور پر آنے والے مستقبل میں وہاں پر ہندوؤں کی حکومت ہوگی، کانگریس کی حکومت ہوگی۔ اور اسی تناظر میں انہوں نے کہا مقننہ جب بھی چاہے گی ناپسندیدہ حصوں کو بدل سکے گی۔ گاندھی کے بیان نے مسلمانوں کو مزید مایوسی میں گھیر لیا، تو کافی ایک سچویشن جو ہے انسٹنٹ سچویشن بھی تھی۔ حتمی فیصلے کیا ہوا؟ فوری طور پر کانگریس مطمئن تھی، مسلم لیگ کافی مایوس تھی۔ کانگریس صاف نظر آ رہا تھا کہ کانگریس اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، اس مشن کو اور اس پلان کو کانگریس ایکسیپٹ کر لے گی اور مسلم لیگ ریجیکٹ کر دے گی۔ لیکن کانگریس نے مناسب سمجھا کہ پہلے مسلم لیگ اپنا حتمی فیصلہ دے، اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ دیں گے۔ مسلم لیگ ایک سرپرائزنگ طور پر قائد اعظم کو کیونکہ اختیار دے دیا مکمل طور پر مسلم لیگ نے کہ قائد اعظم جو چاہے فیصلہ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قائد اعظم نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا۔ جب انہوں نے منظور کیا تو کانگریس پریشان ہو گئی۔ اب مسلم لیگ خوش تھی اور کانگریس پریشان تھی۔ کانگریس کے پریشان ہونے کی وجہ، اس بات کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ جاننے کے لیے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ایوری سنگل پرسن، برصغیر ہندوستان کا ہر انسان، ایون برطانیہ میں بھی ہر کوئی قائد اعظم کی جو ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی ذہانت کے سبھی قائل تھے۔ تو جو کانگریس ہے وہ کنفیوز ہو گئی کہ جی ایسی کون سی بات ہے جس پہ قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ایکسیپٹ کرنے کی جو ایک وجہ تھی وہ وہی جو ابھی ہم نے گروپس کے بنے، تو اگر آپ دھیان دیں تو گروپ بی اور گروپ سی جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ دونوں گروپس میں مسلم اکثریتی علاقے ہیں۔ یہ جو 5 صوبے ہیں، پنجاب، سرحد، سندھ گروپ بی میں ہیں، بنگال اور آسام گروپ سی میں ہیں۔ یہ 5 کے 5 صوبے مسلم اکثریتی ہیں، اور اگر 10 سال بعد والا کانسیپٹ دیکھا جائے تو یہ دونوں گروپس ایک دوسرے میں ضم ہو کر 10 سال بعد اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے اس نقطے کی روشنی میں اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ بہت زیادہ جب قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو کانگریس نے آدھا پلان ماننے سے انکار کر دیا اور آدھا پلان مان لیا۔ جو ماننے سے انکار کیا اس میں صوبائی گروپ جو تھے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، لیکن آئین ساز اسمبلی اور عبوری حکومت والے کانسیپٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، حکومت نے بھی خلاف جو اپنے اصولوں سے خود ہی انحراف کیا، وہ اپنی بات سے پھر گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو پارٹی، جو سیاسی جماعت مشن کو ایکسیپٹ کرے گی وہی عبوری حکومت کا حصہ ہوگی، جو ریجیکٹ کر دے گی وہ عبوری حکومت کا حصہ نہیں ہوگی۔ قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ہی کہا کہ اب جو ہے فوری طور پر عبوری حکومت بنا دی جائے اور جو باتیں کہی گئی تھیں اس پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ ایک امپورٹنٹ پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ لیکن وہ اپنی بات سے، اپنے اصولوں سے انہوں نے خود ہی انحراف کیا، وہ خود ہی اپنی بات سے پھر گئے، وعدہ خلافی کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو حصہ کانگریس نے منظور کر لیا تھا اسی کو رائج کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور گروپس والا جو کانسیپٹ ہے جو مسلمانوں کے حق میں تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کافی ایک افسوس کن مقام تھا، اور اسی بات کی وجہ سے 16 اگست 1946 کو یوم راست اقدام قرار دیا گیا۔ قائد اعظم سمیت اور تمام مسلم لیگی جو تھے وہ کافی مایوس اور they were very down because of this، اور بیکاز ایک مشن جو ہے بنایا گیا، ایک پلان بنایا گیا، اس کے اندر ڈفرینٹ کنڈیشنز رکھی گئیں، جب وہ کنڈیشنز مسلم لیگ نے مان لی تو وہ پلان ہی بدل گیا۔ پلان آپ نے بنایا ہے، اس میں مسلم لیگ نے تو مشورہ نہیں دیا، کانگریس نے بھی نہیں دیا کہ جس میں کیا کیا پوائنٹس ہونے چاہیے، وہ سارے پوائنٹس جو ہیں
وہ اسی مشن نے خود ہی اور بنائے، خود ہی مینیج کیے، لیکن جب مسلم لیگ نے، جب دنیا نے یہ دیکھا، جب برطانیہ نے، برطانوی حکومت کیونکہ انڈینز کے فیور میں تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا، جب کانگریس نے یہ دیکھا کہ یہ بات تو مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہے، چاہے 10 سال بعد جا رہی ہے لیکن ان کے حق میں جا رہی ہے، انڈائریکٹلی 10 سال بعد پاکستان تشکیل ہو جائے گا، جو پاکستان آج نہیں بن رہا، جس خواب کو وہ آج ادھورا کہہ رہے ہیں، وہ خواب 10 سال بعد پورا ہو جائے گا آٹومیٹیکلی، اس کے لیے مزید کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر انہی اصولوں پر عمل درآمد کیا جائے تو 10 سال بعد پاکستان وجود میں آ جائے گا، لیکن یہ تو ویسے ہی نامنظور تھا کانگریس کو، اور جو بات کانگریس کو نامنظور تھی وہ برطانیہ 100% ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح سے کابینہ مشن پلان جو ہے وہ ایک مایوس کن اور ایک افسوسناک موڑ پر پہنچ گیا۔ عبوری حکومت کے متعلق ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آج کی آپ کی ایکٹیویٹی یہی ہوگی کہ آپ یہ سارے جو ہیں اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے آلریڈی انڈر لائن کر دیے ہیں، ان کو اسٹڈی کریں، ان کو اچھے سے پریپیئر کریں، اور میں اگین اینڈ اگین آپ کو کہہ رہی ہوں اس کے اندر سے آبجیکٹیو ضرور پریپیئر کیجیے گا، ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچنز بھی اندر سے بنائیں، کیونکہ جب ہم انشاءاللہ وین وی آر بیک ٹو دا کالج، جب ہم کالج واپس آئیں گے تو اسی کے اندر سے شارٹ کویشچنز، ایم سی کیوز، اور آپ کا ایک پراپر جو ہے وہ اس چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس کے اندر سے ہی میں شارٹ کویشچنز بناؤں گی، ایم سی کیوز ہوں گے، لانگ کویشچن بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ہر لحاظ سے جو ہے وہ پریپیئرڈ رہنا ہے، اس کو نان سیریس مت لیں، اس کو سیریسلی پریپیئر کریں، دس از آل ان یور فیور، وی آر ناٹ گونا ریپیٹ اٹ، ہمارے پاس وقت آلریڈی کم ہے، تو اپنی اسٹڈی کو کبھی بھی سیکنڈ پرائرٹی مت رکھیں، اپنی پڑھائی کو ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی رکھیں، ٹھیک ہے؟ دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ورک، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔